بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله جل وعلا في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য প্রযোজ্য। এরপরেই অসংখ্য শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক কুদওয়াতুস সালিকিন ওয়া জুবদাতুল আরিফিন খাতামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন নবিয়িনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আমরা সকলেই জানি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমীয় বাণী অনুযায়ী सबसे बड़ो कृपण के सबसे बड़ा कंजूस कौन है? अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए और उन पे दरूद ना भेजा जाए तो आपको सबसे बड़ा कंजूस है। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নেওয়া হলো, যদি আমরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বলি তাহলে তিনার অমীয় বাণী অনুযায়ী আমরা বিশ্বের সবথেকে বড় কৃপণ। যখনই বক্তব্য চলা অবস্থায় আল্লাহর নবীর নাম নেওয়া হবে আপনারা সকলেই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন। এটাই হচ্ছে আমাদের মানহাজ এবং আকীদা এবং বিশ্বাস। আজকের এই যে প্রোগ্রামটি হচ্ছে, এইরকম প্রোগ্রাম সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওমাজতামা কওমুন في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إلى آخر الحديث. এই যে সমস্ত প্রোগ্রাম আল্লাহর ঘরের মধ্যে হয়, বিশেষ করে এই প্রোগ্রামগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরশের উপরে ফেরেশতাগণের মাঝখানে আলোচনা করেন এবং বলেন যে আমার বান্দারা অমুক জায়গায় আমার কথা আলোচনা করতেছে। ইনশাআল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমরা জানি, ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বানিয়ে বলতেন না, কেননা ওনার মুখ থেকে বের হওয়া বাণী হচ্ছে শরীয়ত এবং ধর্ম। সুতরাং যেহেতু উনি বলে গিয়েছেন আস-সাদিকুল মাসদুক, যিনি সত্যবাদী এবং ওনার উপরে সত্যবাদীর মোহর লাগানো হয়েছে। तो अभी जो हमारे मुतवल्ली साहब जो बताए, शायद मुतवल्ली वही हैं, वो कह रहे हैं कि तकरीर जो है उर्दू में ही दी है, इसलिए कि सामिईन जो है वो उर्दू समझने वाले ज़्यादा हैं। माफ़ी मुश्किल है, इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। तो बात जो हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये बताया गया अस-सादिक़ अल-मस्दूक़, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले और उनके ऊपर पूरी कायनात की तरफ से सच बोलने का मुहर लगाया गया। चुनांचे आपने जो फरमाया वही लास्ट और आखिरी कलाम है और वही हक और सबसे अच्छी और सच्ची बात है। चुनांचे
آپ نے فرمایا کہ جب بنو آدم کسی مسجد کے اندر جمع ہو تو پھر عرش معلیٰ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم تمام حضرات بارگاہ الہی متمنی ہیں اور رکھتے ہیں کہ ہم ناچیز کا تذکرہ بھی عرش معلیٰ میں ہو انشاءاللہ۔ اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس جیسے پروگرام کا وسیلہ بنا کر اس کار خیر کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس لیے کہ نیک کام کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، کسی قبر اور پیر مرید کا وسیلہ حرام ہے، لیکن نیک کام کا وسیلہ جائز ہے۔ قرآن تلاوت نیک کام ہے، نماز صوم و صلاۃ نیک کام ہے، ان نیک کام کے وسیلے سے ہم اللہ سے کچھ چیز مانگ سکتے ہیں اور یہ وسیلہ جائز ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کیا آپ میں سے کسی نے اب تک اللہ رب العالمین کیا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہم ایک کلاس روم کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا اور ہم بھی کچھ بولیں گے۔ کیا آپ میں سے کسی نے اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے ہم میں سے کسی نے۔ تو پھر میرا سوال ہوگا، جب دیکھے نہیں اپنی آنکھوں سے تو یقین کیسے کر لیے کہ اللہ ہے؟ جو ملحد ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جوال ہے، یہ موبائل ہے، اس موبائل کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کان سے اس کی آواز کو سنا، حواس سے خمسہ یعنی 5 ایسے اندروں ہیں جس کے ذریعے ہم ایک چیز کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ ہم 5 ناحیے سے ہم نے موبائل کو ٹٹولا، پرکھا، جانا کہ موبائل ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ نے نہ دیکھا ہے، نہ اللہ کو آپ نے کان سے سنا ہے، نہ اپنی زبان سے چکھا ہے، تو پھر کیسے مان لیے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن، ان کا پہچان، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیسے ہیں، ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے ان کو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام سوالات کے جوابات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ اس کے بعد گاڑی آگے بڑھے گی۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر آپ کا جو ہے ایمان اور یقین درست نہیں ہے، تو پھر یہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ اور سارے اہل خیر کے کاروں کرنے میں کوئی کام کے نہیں ہے۔ سنیے، اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے آنکھوں کے اندر وہ پاور ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ التجا کیا، اللہ رب العالمین ایک مرتبہ ہمیں کم از کم نظر کرم کرا کہ ہم کچھ دیکھیں آپ کو۔ اللہ نے کہا کہ ارے موسیٰ، تیرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، تیرے آنکھ کے اندر وہ نور ہی نہیں ہے، ہم نے وہ قوت ہی نہیں دی ہے، تم دیکھو گے کیسے؟ پھر اصرار کیا، اللہ نے کہا چلو فلاں جگہ جاؤ، اور وہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ نے تھوڑا ہلکا تجلی اور نور دے دیا۔ فخر موسیٰ صعقا، قرآن کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جنتی لوگوں کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنتی ابدی اور ہمیشگی کی زندگی گزرے گا جنت کے اندر، اور جہنم کے اندر، وہاں موت پھر اب نہیں آئے گی۔ اور جنت کے اندر بسنے والے تمام جنتیوں کا سب سے آخر اور سب سے بہترین انعام جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اس ٹائم اللہ رب العالمین ہمارے آنکھ کے اندر وہ پاور دے گا کہ اللہ رب العالمین کو ہم اصلی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، لیکن اس ٹائم جنت کے اندر ہم تمام لوگوں کی زبان کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ ہم بنگلہ نہیں بولیں گے، بلکہ جب ہم جائیں گے عالم برزخ کے اندر قبر کی زندگی میں، تو وہاں پہ بھی جو ہماری بات ہوگی وہ عربی ہی میں ہوگی۔ من ربک، ما دینک،
وَمَاذَا تَقُولُ بِهَذَا الرَّجُلِ، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عربی زبان کا جو ایک سنگھرش ہے وہ آپ کی اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اور دکھ کی بات یہی ہے کہ ہم جو ہے اسی عربی زبان سے پیچھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ عربی زبان کہہ رہی ہے کہ انا البحر فی احشائی الدر کامن فہل سأل الغواص عن صدفاتی، یہ زبان کہہ رہی ہے کہ میں ایک سمندر ہوں اور میرے میخانے کے اندر، میرے تہخانے کے اندر بہت سارے موتیاں ہیں، لیکن فہل سأل الغواص عن صدفاتی، یہ غوطہ خور لوگ جو ہیں یہ جو سمندر کے اندر موتی اور ہیرے جواہرات کھوجتے ہیں، تو یہ پھر جو ہے میرے اندر جو اتنی موتیاں ہیں ان کو کیوں نہیں کھوجتے؟ یعنی ہم مسلم ہیں تو ہم عربی کو نہیں پڑھتے، ہم نے ان کے خزانے کو ٹٹولا نہیں، ہم بنگلہ میں مست ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ سوال کر دے کہ تمہاری زبان تو عربی ہونی چاہیے تھی لیکن تم نے اس کو کیوں نہیں اپنایا، تو ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے رب کائنات کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے آنکھ کے اندر پاور ہے ہی نہیں۔ دوسرا سوال کہ اللہ رب العالمین کو تو ہم نے حواس سے خمسہ، 5 ایسے ذرائع جن ذرائع سے ایک چیز پہ یقین لایا جا سکتا ہے، ہم نے تو ان 5 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کو ٹٹولا نہیں، کیسے یقین کر لی کہ اللہ ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم میری ذات کو پہچاننا چاہتے ہو، دنیا کے اندر میری وجود کو دیکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو بنا کے رکھا ہے جو میرے علاوہ کسی کے بس کی ہے ہی نہیں۔ یہ پہاڑ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے اندھیرے میں جا کے کسی نے ان مٹیوں کو جمع کر دیا؟ ممکن ہے نہیں۔ جو کائنات کے کسی طاقت کے لیے ممکن نہیں ہے، جس کے پاس ممکن ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جو سورج ہے ہم دیکھتے ہیں صبح جو ہے یہ پورب سے طلوع ہوتا ہے اور شام میں پچھم کو ڈوب جاتا ہے، کیا کوئی طاقت ہے، کوئی مائع کا لال ہے جو اس کو روک دے، یا پھر جو پچھم میں اس کو اٹھائے اور پورب میں ڈبو دے؟ جو کسی کے طاقت میں نہیں ہے، جو کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کے بس میں ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نشانات میں سے رات، دن، سورج، یہ چاند، یہ ستارے، جو ان تمام چیزوں کا جو ہے کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، جو تم میں سے کسی کے اندر اس طاقت نہیں ہے، تو تم ان تمام نشانات کو دیکھ کے میرے وجود کو پہچانو کہ میں ہوں۔ اب آئیے کہ اللہ رب العالمین ہے کہاں ہے؟ کہ ہمارے اندر ہے، ہر درخت کے پتے پتے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کے دل کے اندر ہے۔ اگر کہا جائے آپ میں کسی کو بھائی اللہ کہاں ہے، تو جواب دے گا کوئی کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی کہے گا نہیں جی اللہ رب العالمین جو ہے یہ درخت کے پتے پتے میں ہے۔ اور کوئی کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کے دل کے اندر ہے۔ جتنے جوابات آپ لوگوں نے اب تک دیے یہ سب رانگ ہے، یہ سب فیل ہو گئے آپ لوگ۔ امید ہے کہ صحیح جواب آپ لوگ آج سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سنیے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے درخت کے پتے پتے میں ہے، تو درخت کے پتے تو بے شمار ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی تو بے شمار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہمارا جو عقل و خرد ہے، یہ جو ہمارا جو دماغ ہے، یہ قبول نہیں کر رہا ہے کہ نہیں اللہ تو ایک ہے جی۔ جب اللہ ایک ہے تو پھر یہ درخت کے سارے پتے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جو درخت پتا آپ کے پیر کے نیچے ہے کیا اللہ وہاں بھی ہے؟
ये अल्लाह की इज्जत है। अच्छा, अब अगर कोई कहे नहीं जी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हर इंसान के दिल में है, तो अल्लाह तो एक में कई हो गए ना, करोड़ों अरबों खरबों अल्लाह हो गए, ये भी गलत, ये जवाब गलत है। अच्छा, अब अगर कहेंगे नहीं जी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ये हर जगह मौजूद है, तो ये पूरी कायनात के अंदर एक अल्लाह कैसे हर जगह मौजूद हो सकता है कि नहीं? तो ये सारे जवाब क्या है? खता और गलत है। सुनिए, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर है। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कुदरत, उसकी ताकत, उसकी हिकमत, उनका इल्म, ये सारा जो है पूरी दुनिया को मुहित है। अल्लाह एक है जो अर्श के ऊपर है, और ये अर्श कहाँ है? ये 7 आसमान के ऊपर है। ये अर्श जो है, इनके जो 4 पहिए हैं, ये पूरी दुनिया को समेटे हुए हैं, और उसके ऊपर क्या है? अल्लाह है। एक यहाँ पे इस्तवा का जो माना है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर मुस्तवी है। यहाँ पे उलमाए किराम फरमाते हैं इस्तवा यानी आला वरतफा, और जो मुनहरिफीन हैं, जो बातिल अकीदा के लोग हैं, वो इस्तवा का माना अलग करते हैं। तो इस्तवा का माना क्या हुआ? आला वरतफा, यानी वो जो कुर्सी है, इस कुर्सी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को होना चाहिए वो वैसे हैं। लेकिन बाज लोग जो मुनहरिफीन हैं, बदअकीदे के लोग हैं, कब्र का अकीदा है कि नहीं, यहाँ पे आला जो है वो इस्तौला के माना में है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बजाते खुद वहां पे नहीं गए हैं, बल्कि किसी ने उनको वहां जाके बैठा दिया है। नाउज़ुबिल्लाह। बताइए, अगर उनको किसी ने बैठाया, बड़े कौन हुए? जो बैठाए वो बड़े हुए। इसलिए यहां पे हमको अपना अकीदा सही करना है कि आला इस्तवा का माना जो है इस्तौला नहीं है, यानी उनको किसी जात ने या किसी शख्स ने, किसी बंदा ने उठा के बैठा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन को, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान के खिलाफ है। लिहाजा इसका माना सलफ ने, उलमाए किराम ने, सहाबाए किराम ने, अल्लाह के नबी ने यह समझा कि यहाँ पे इस्तवा का माना हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान के मुताबिक जैसे होना चाहिए वो तो ऐसे हैं। इमाम मालिक का नाम सुना है? इमाम मालिक कहाँ के रहने वाले थे? हाँ जी, मैंने कहा ना कि सवाल जवाब होगा यहाँ पे। इमाम मालिक कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के इमाम थे? इमाम मालिक जो है ये मदीने के इमाम थे, ये रिहायशी मदीने के थे। ये इमाम मालिक जो है एक मर्तबा एक प्रोग्राम में ऐसे ही दर्स दे रहे थे लोगों को, एक जो है बद्दीन ये आया और कह रहा है कि इमाम मालिक, मा माना इस्तवा, इस्तवा का माना क्या है? तो इमाम मालिक समझ गए कि इसका नीयत खराब है, ये जो है इसके जरिए से ये साबित करना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी ने अर्श के ऊपर जाके बिठा दिया। अल्लाह के पास वो ताकत ही नहीं है कि वो खुद जाके बैठे। इमाम मालिक अपना सर ऐसे नीचे कर लिए और इनकी पेशानी में पूरा क्या पसीना आ गया। कुछ देर बाद सर उठाए और कहा ऐन साइल, वो कहां गया बंदा जो सवाल किया मुझको? तो फिर इमाम मालिक ने कहा कि सुनो, क्या माना इस्तवा का है? इस्तवा का माना उन्होंने बताया कि अल इस्तवा मालूम वल कैफ मजहूल, अल ईमान बिही वाजिब वस्सवाल अन्हु बिदअ। ये कई चीजों के मजमूए से जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आपने फरमाया कि देखो कुरान के अंदर है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर मुस्तवी है, ये हमको मालूम है, यहां तक हम जानते हैं। लेकिन वल कैफ मजहूल,
اللہ رب العالمین کی ذات کس کیفیت، کس ڈھنگ سے، کس نوعیت سے وہاں پہ ہے، یہ ہم کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اس لیے ہم اس سلسلے میں جانتے نہیں ہیں۔ اور کیا بتایا؟ الایمان بہ واجب، چونکہ قرآن کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، تو اس پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر اس پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ اور سب سے آخری بات جو انہوں نے کہی وہ کیا؟ السؤال عنہ بدعہ، اے زندیق، اے بددین، اے کافر، سنو، تم جو ہم کو اس سوال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کو کسی نے بٹھا دیا وہاں پہ لے جا کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری بدعتی عمل ہے، اور یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تو عقیدہ ہے، یہ اسلام سے ہٹ کے ہے۔ خیر، ہم نے یہ جانا اب تک کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پہ ہے کہ نہیں جی؟ اچھا، اب تیسرا سوال، اب اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا، یہ بہت آسان سوال ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو امپریس کروں۔ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارے جو تبلیغ جماعت بھائی ہیں یہ پیٹ میں لے لیں گے ایک تو بڑھیا، اور کیا گاؤں گاؤں شہر شہر لا الہ الا اللہ کا دعوت دیتے پھریں گے، ہے کہ نہیں جی؟ بتائیے آپ میں سے بہت ایسے ہوں گے، میں ان کو برا نہیں کہتا، تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں کو سکتے ہیں علماء کو چھوڑ کر کے جو باقی حضرات ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اور کوئی؟ دیکھیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ ہاں سنیے، ہم کہیں گے اللہ کے علاوہ معبود ہے۔ کیوں معبود نہیں ہے؟ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، آپ ان کو کہیے کہ جو کالی درگا وہ ان کے معبود نہیں ہیں۔ معبود کہتے ہیں اس چیز کو جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو لوگ پوجتے ہیں، تو وہ تو کالی کو پوجتے ہیں، تو ان کی نظر میں وہ معبود ہی تو ہے۔ آپ جائیے سری رام چندر جین کے ماننے والوں کو، وہ کہیں گے کہ وہ ہمارا معبود، اس لیے کہ ان کی جو بناتے ہیں اسٹیچو اس کو پوجتے ہیں وہ، اس لیے کہ معبود کہتے ہی ہیں جس کی عبادت اور پوجا پرارتھنا کی جائے۔ آپ جائیے سکھ کے یہاں، آپ جائیے جین کے یہاں، آپ جائیے یہودیوں کے یہاں، آپ جائیے عیسائی کے یہاں، عیسائی لوگ جو ہیں وہ جو ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بنایا ہوا ہے اسٹیچو، اس کو وہ پوجتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے علاوہ معبود ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، بلکہ وہاں پہ آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچ اور حق معبود نہیں ہے۔ یہ حق اور سچ اس لفظ کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ کیوں ایڈ کرنا پڑے گا؟ ہم نے حق اور سچ بول کر کے سارے معبودوں کو ہم نے باطل کر دیا کہ یہ جو ہندو بھائی پوج رہے ہیں، یہ سکھ بھائی پوج رہے ہیں، عیسائی بھائی پوج رہے ہیں، تو یہ کیا؟ یہ معبودان باطلہ ہیں، اور ہمارے نزدیک صرف اونلی فار اللہ جو عبادت کے لائق ہے، باقی یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ باطل معبود ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے علماء کرام اور بالخصوص سعودی عرب کے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں ہے، جو ہے وہ باطل ہے۔ تو اب آج کی اس پروگرام سے ہم لوگ کم از کم یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں، یہ ہم سیکھ لیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے، ان کا علم ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا سیکھے جی؟
کہ اللہ رب العالمین کو ہم جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے آنکھ وہ پاوریں نہیں ہے. اور کیا جی کہ اللہ رب العالمین کو ہم حواس سے خمسہ کے ذریعے کیا ان کے وجود کو ہم جان نہیں سکتے، بلکہ ان کے آیات اور نشانات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم یقین کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں. یہ اب تک کی جو بات ہوئی ان میں جو ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے موٹی موٹی بات، اگر ان تمام باتوں میں کسی ایک کے اندر اگر آپ ذرا سے بھی شک کر رہے ہیں کہ ذرا سے بھی شک کر رہے ہیں تو آپ مسلم نہیں ہیں. اس لیے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نواقض اسلام. ٹھیک ہے، ان نواقض اسلام کے اندر یوں تو 400-500 ایسے کارن اور وجوہات ہیں جس کے کارن اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے صرف 10 جو ہے موٹی موٹی باتیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کیا اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں اگر ان میں سے ایک چیز کے اندر ذرا سی بھی آپ کی شک ہے، جو میں نے بتایا ان میں ذرا سی بھی اگر شک ہے آپ کو تو آپ مسلم نہیں ہیں، آپ اسلام سے خارج ہیں. اب آئیے آج چکے انشاءاللہ بات موٹی موٹی جو عقیدے کی ہوگی، تو یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے نیسیسری اور لازمی چیز تھی جو آپ لوگوں کو بتایا گیا. اب آئیے کہ اللہ رب العالمین کی کچھ اسماء ہیں، کچھ صفات ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوا؟ ہمارا ایمان پکا ہے. یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے. اس لیے کہ ایمان کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے پکی ایماندار ہو گئے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. کو اللہ رب العالمین کے ذات کے تعلق سے آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اقرار باللسان ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم نے زبان سے کہہ دیا، اور یہ زبان سے کہنے والے مکہ کے مشرک بھی تھے. مکہ کے مشرک اللہ کے نبی کو، محمد کو نبی نہیں مانتے، اس لیے کوئی یتیم گھرانے کے تھے، یہ کون مانتے ان کو نبی نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العالمین کے وجود پر ان کا ایمان تھا. قرآن کے اندر ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ سمندر میں جاتے مچھلی پکڑنے کے لیے، جب ان کی جو کشتی بھمر میں پھنس جاتی تو اللہ کو پکارتے. اس کا مطلب کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو جو ہے وہ اقرار کرتے تھے، وہ زبان سے بولتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ زبان سے بولنے پر آپ مسلم نہیں ہو سکتے. اور بھی کچھ چیزیں وہاں ایڈ کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ تصدیق بالجنان. جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں ہے، آپ نے زبان سے تو کہہ دیا، اب اس کو جو ہے آپ کے دل کی گہرائی سے، آپ کے قلب و جگر کے اندرونی حصے سے اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے جو کہا زبان سے، میرا دل بھی اس کے ساتھ ہے. اب دل جب ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ نے آپ نے فرمایا کہ بھائی چوری مت کرو، اگر آپ نے دل سے گواہی دیا تو آپ چوری نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا تو وہ کافر ہے. اگر آپ نے دل سے اس لا الہ الا اللہ کو پڑھا تو اس کو نماز نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم کو حج کرنا ہے، اگر آپ طاقت والے ہیں، تو اگر آپ حج نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا لیکن دل آپ کا مخالف ہے. الغرض جو بھی باتیں اسلام کے فرمودات جو بھی ہیں، ان تمام فرمودات کو آپ کو ماننا ضروری ہے. یہ جو ہے مصداق ہے آپ کے دل سے اقرار کرنے کا.
यही वजह है कि अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा, ये मक्का के जो रुआसा थे काफिरों के, ये जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से कहने के बावजूद भी, मुनाफिकीन ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से कहने के बावजूद भी ये मुस्लिम नहीं हुए। ये जो है फिर दरकिल अस्फल मिनन नार, बल्कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में गए। क्यों गए? इसलिए कि उन्होंने जबान से कहा, दिल उसकी मुखालिफ है। अब बताइए आप में से कितने हैं ज़कात के मालिक हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं, जबान से तो कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल आपके मुखालिफ है। नमाज सिर्फ जुमा को पढ़ते हैं, बाकी कोई खबरगिरी नहीं है। आपके पड़ोसी भूखे मर रहे हैं और आप बिल्डिंग बिल्डिंग ठोके जा रहे हैं। और क्या, जितने भी समाज के अंदर बुराइयां हैं वो पनप रही हैं, वो आप कर रहे हैं। और क्या करें? ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज नहीं पढ़ते मैं पक्का मोमिन हूं। और इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह का बुनियादी शर्त यह है कि जबान से इकरार करो, लेकिन उसके साथ साथ क्या, दिल से जो है उसको मानो। और दिल से मानने का मतलब क्या हुआ कि अमल बिल अरकान। ये तीसरी शर्त है कि जितने भी अमाल हैं इस्लाम के अंदर, इसको आपको हूबहू अमल करना है, तब जाके जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा मफहूम आप समझ गए और आपकी जिंदगी में आपने उसको मुकम्मल कर लिया। बताइए कि आपके जमाने में सहाबाए किराम को अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबाए किराम क्या हैं? इंसाफ परस्त हैं, ये सब के सब जन्नती हैं। अल्लाह के नबी ने सारे सहाबाए किराम को जन्नती होने की खुशखबरी दे दी है। क्या सिर्फ इकरार बिल लिसान, जबान से जो है इकरार करना काफी हो गया लोगों के लिए? नहीं, उन्होंने जो सुना अल्लाह के नबी से, इकरार तो किया, दिल से उसको माना और अमली जिंदगी में उसको मुकम्मल किया, तब जाके उनके लिए बशर जन्नत की हुई। अब बताइए, हम जब जो है इन तीनों चीजों में से एक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका माना भी नहीं जानते और बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि अल्लाह हमको जन्नत देगा। आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, टेंस, नरेशन और वॉइस और पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल समझ गए, और ये जो है पूरे हवाई जहाज बना लिए, और क्या पूरी हिंदी और बांग्ला उर्दू सब सीख लिए, लेकिन अल्लाह कहाँ है और कलम तेरे का माना क्या है आप इसको नहीं जानते, नमाज नहीं पढ़ते और कहते हैं कि अल्लाह हमको जन्नत दे दे, ये मुसीबत आ रही है, ये क्यों, ये फिलिस्तीन में ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्या अल्लाह तू हम लोग छोड़ दिया है, हमने क्या गलती कर ली? सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गर्ज नहीं है कि किसी कौम को बर्बाद करे। कुरान कह रहा है कि अगर किसी कौम के ऊपर अजाब आ रही है तो ये उनके करतूत का नतीजा है। अगर हम मूली और गाजर की तरह काटे जा रहे हैं, अगर हमारी औकात और हैसियत एक मूली की तरह है समाज में, तो इसके लिए हम किसी दूसरे को दोष न दें, बल्कि ये हमारे अपने करतूत का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं, है कि नहीं? वो मुआज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और अब हम खार हुए, हम मिट्टी में मिल गए, तारीख़ कुरान होकर कुरान को हमें छोड़ दिया, इसके अहकामात को हमने छोड़ दिया, इसके कवानीन को हमने भुला दिया, तो फिर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इज्जत करेगा? जो कर रहा है, हम उनके पानी और हवा को जो ले रहे हैं, ये उनका करम है, ये उनका क्या दैन एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर किसी को भूखा नहीं मारेगा, एक काफिर है उनको भी खिलाएगा, एक मुस्लिम उनको भी खिलाएगा, इसलिए कि ये अल्लाह ने जो है कुरान के अंदर वादा कर रखा है, ये उनकी जिम्मेदारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि वो आपको खिलाएगा। लेकिन बात तो वहां पर जाकर अटक जाएगी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कह रहा है कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया उनकी इबादत के लिए, हम इबादत नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप 10 मंजिल के मालिक हैं तो ये खुश मत हो जाइए कि अल्लाह आपसे राजी हैं। अल्लाह कह रहा है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अंफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन।
اللہ رب العالمین کسی کو جو ہے یہ مٹی میں سلا کے اور کسی کو 10 منزلہ میں رکھوا کے یہ امتحان لیتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا خیرکم من اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جانتا ہو، تقوی پرہیزگاری جس کے زیادہ ہو، وہ مٹی کے اوپر فرض سویا ہوا ہو، وہ سب سے اچھا ہے. اس لیے کہ آپ جس منزلہ کے گھر کے مالک ہو گئے تو اللہ آپ سے خوش ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ بلکہ اگر آپ پیسے والے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے. جن کے پیسے کم ہوں گے ان کو حساب کم لگے گا، زیادہ ہیں حساب زیادہ لگے گا. چنانچہ آپ کو پیسے دے کے اللہ نے بہت بڑا احسان نہیں کر دیا اور ان کو جو ہے غریب بنا کے ان کو بہت زیادہ مظلوم نہیں بنا دیا، بلکہ دونوں کا جو ہے ایک معیاری وقت ہے، وہاں پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خیر، اب جو ہے ایک نئی چیز کی طرف ہم لوگ آ رہے ہیں جو بھی عقیدے تعلق سے ہے. دیکھیے بدعات جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں. بدعات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے بدعہ مکفرہ اور ایک ہے بدعہ مفسقہ. یعنی کچھ بدعات ہیں اگر آدمی سے کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کچھ ایسے بدعات ہیں اگر آدمی اس کو کرتا ہے تو اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے، وہ اسلام سے نہیں نکلتا. تو یہ دو ڈیفینیشن جاننے سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ بدعات کہتے کسے ہیں. آج کے دور میں بدعات اور شرک ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اگر آپ نہ آتے تو دنیا وجود ہی میں نہیں آتا. آپ جو ہے نور کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. یہ سارے واہیات ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اسلام سے کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے. تو ہم جو ہے اب بدعات کسے کہتے ہیں اس کو جانیں گے. سنیے، بدعات اس کا جو ہے ورڈ میننگ آپ دیکھیں گے تو یہ کہتے ہیں نئی چیز کو. اللہ کو کہہ رہا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین سب سے پہلے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جب اس کا وجود نہیں تھا کائنات کے اندر، تو وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بدیع السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کو سب سے پہلے انوکھے اور نئے انداز سے پیدا کرنا جس کی نظیر پہلے نہیں تھی. تو یہ ہے بدعات کے لغوی اور ڈکشنری میں اس کا معنی. اب آئیے اسلام کی پریبھاشا میں بدعات کسے کہتے ہیں؟ بدعات کہتے ہیں الحدث فی الدین بعد الاکمال، اسلام مکمل ہو جانے کے بعد اس اسلام کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرنا، نئے اعمال کو داخل کرنا، اس کو بدعات کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور یہاں پہ جو صیغہ اور جو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا اللہ نے وہ بہت سوچنے کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ اکمل، الیوم اکملت لکم دینکم. اکمل کہتے ہیں، یہ جو ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں، یہ جو ہے کیا، جب کوئی چیز لبالب ایک دم مکمل بھرا ہوا ہو. مان لیجیے آپ کے پاس ایک گلاس ہے، اس میں پانی پورا رکھا ہوا ہے، آپ اگر ایک بوند پانی اوپر ڈالیں گے تو وہ پانی نیچے آ جائے گا، وہ رہے گا نہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے اکمل کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ ہم نے دین اسلام کو تمہارے پاس گلاس میں جو پانی ہے جس طرح لبالب بھرا ہوا ہے، ہم نے اسلام کو مکمل ایسے ہی مکمل کر کے پیک کر دیا ہے. اس میں تمہارے طرف سے جو عمل گھساؤ گے یہ اسلام کا عمل ہے، یہ اسلام کا عمل ہے، یہ اسلام کا عمل ہے. تو اسلام تو پہلے پیک ہو چکا ہے، اس میں جو ہے تم جو بھی گھساؤ گے تو وہ وہاں پہ برقرار نہیں رہے گا، وہ نکل جائے گا پانی کی طرح. تو آپ جائیے
یہ ہم نے بدعت کی تعریف ڈیفینیشن ہم نے جان لیا. اب کہیں گے کچھ لوگ بھائی یہ جو ہے پنکھا ہے، یہ بجلی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ریل ہے، یہ سائیکل ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، بھائی یہ تو اللہ کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں نہیں تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ سب نہیں تھے، تو یہ تو جو ہے نئی ایجادات ہیں، یہ تو آ گئے تو یہ بھی تو بدعت ہے. پھر آپ نے تعریف غلط سمجھا. بدعت کہتے ہیں اسلام کے اندر کسی نئے عمل کو چالو کرنا. ارے بھائی یہ تو انسان کی ضروریات میں سے ہیں، اسلام سے یہ لائٹ اور فین کا کوئی واسطہ نہیں ہے، چنانچہ یہ بدعت کیا نہیں ہے. اب مان لیے میں کہوں گا کہ بھائی ابھی ہم لوگ گاڑی میں آ رہے تھے تو بات چل رہی تھی اسی تعلق سے، تو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو لائٹ اور بجلی یہ سب تو اللہ کے نبی زمانے نہیں تھے، تو یہ سب بدعت ہیں، اب جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں مسجد کے اندر. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بھی جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تو آپ بھی تو بدعت ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بدعت کہتے ہیں ان تمام اعمال کو جو آدمی نیکی جان کر کے اسلام سمجھ کر کے کر رہا ہے وہ بدعت ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں تعویذ اور گنڈا، میرے ماں اور بہنیں تو دھیان سے سنیں، یہ تعویذ اور گنڈا یہ بدعت مفسقہ ہے. یہ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ ایسی بدعت کر رہا ہے جو فاسق اور فاجر والا کام ہے، لیکن وہ اسلام سے نہیں نکلتا، وہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے وعید اور سخت سے سخت ترین وعید ہے. لیکن اگر کوئی قبر پوج رہا ہے وہ بھی بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے، لیکن وہ بدعت مکفرہ ہے، بلکہ شرک اکبر ہے. اس سے بڑھ کے یہ ایسے بدعت ہے جو اسلام سے نکل جاتا ہے. اب آئیے، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 40واں مناتے ہیں، ہے کہ نہیں جی؟ والد صاحب انتقال کر گئے، آج مان لیے جمعہ کا دن ہے تو 40 دن کے بعد جمعہ کا دن ہوگا، اس میں ہم ان کے واسطے بکری اور گائے ذبح کریں گے اور کیا کریں گے؟ خوب بھوج بھنڈار کریں گے. یہ بدعت ہے. یہ جو ہے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بلکہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وہ کر رہے ہیں، جو ہے میت کے گھر میں دفن کرنے کے بعد جمع ہونا اور بھوج بھنڈار کرنا اور کھانا پکانا اور کھانا، یہ ایام جاہلیت کے زمانے کے کام میں سے شمار کرتے تھے. اسلام آنے کے بعد یہ چیز مٹ گئی. اب جو چیز کا وجود اسلام آنے ختم ہو گئے، ہم کیا اسی کو لے کے ناچ رہے ہیں؟ یہ بدعت ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی جو ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں. اتنی میں جرات، اگر وقت ساتھ دے تو میں کچھ بولتا، لیکن خیر، اللہ کے نبی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ بدعت ہے. اور اس تعلق سے جتنے بھی حدیث ہیں وہ سب ضعیف اور موضوع اور من گھڑت ہیں. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اے دنیا والو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ اپنے ٹھکانہ جو ہے جہنم کے اندر بنا لے. نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی شے ایسا کچھ کام کر رہا ہے جو میں محمد نہیں کیا تو باطل ہے، مردود ہے. اس طرح جو ہے بہت سارے بدعات ہیں. یہ جو میلاد محفل سجاتے ہیں آپ لوگ مختلف علاقے میں، یہ بدعت ہے، بلکہ یہ جو ہے سراسر قرآن کے آیات کے خلاف ہے. آپ لوگ کھڑے ہو گئے، کیوں؟ یا نبی سلام علیکہ. کیوں؟ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ صاحب کھڑے ہو گئے. ارے اللہ کے بندے کچھ سمجھ لے، اللہ کے نبی آ گئے، تم کو کیسے پتا؟ کیا تو نبی ہے کہ تیرے اوپر اللہ نے وحی کر دیا کہ اللہ کے نبی آ گئے؟
हाँ जी, ये जो है एक सही माइंड का इंसान इसको मान ही नहीं सकता। अगर हमने मान लिया कि अल्लाह के नबी आ गए, अच्छा बताओ, कुरान कह रहा है कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। अल्लाह कह रहा है कि सारे ये आदम के औलाद जिंदा हो क़यामत के दिन। क़यामत आ गया क्या? तो अल्लाह के जिंदा कहां से हो गए? आप कह रहे हो कि अल्लाह के नबी आ गए, मैंने खड़े होकर सलाम कर दिया। ये सारे क्या हैं? बिदअती अमाल हैं ये। और ये कब्र के अंदर, कब्र को सामने रख के जितने भी अमाल होते हैं ये सारे के सारे शिर्क हैं, ये शिर्क अकबर है। अगर कब्र के सामने अमाल ये शिर्क नहीं है तो दुनिया के अंदर शिर्क है ही नहीं और कोई। खैर, वक्त जो है साथ नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। मेरी उम्मीद थी कि हमारे माँ व बहनों से कुछ आज सवाल जवाब का एक नशिस्त है, लेकिन आज मैं तबीयत के एतबार से बहुत खस्ता हाल हूँ। लेकिन चूंकि आप लोग बुलाए तो फिर इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए आ गया। इंशाअल्लाह इसके बाद अगर कोई मौका होगा, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के प्रोग्राम जो है अक्सर बेशतर होता रहे। आज हमारे दरमियान हमारे वो दिल के चहीते अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को मैं गवाह बनाए कहता हूँ कि इस इलाके के अंदर अगर सबसे ज्यादा मैं किसी को मोहब्बत करता था तो वो मोहतरम कौन? अताउल्लाह खान है। इसलिए कि इस बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी मदीना के अंदर, और मैं जब जाना कि यहाँ पे अहले हदीस हैं तो इंडिया आके उनसे रब्ता करके मैं यहाँ पहले मरतबा आया। और ये मुखलिस बंदे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सारे आमाल को कबूल फरमाए, इनके सारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जन्नत अता फरमाए और इनके औलाद को उनके वालिद मोहतरम की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।